सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मलिक सफदर हयात की तफ्तीशी दास्तानों के सिलसिले में एक दिलचस्प दास्तान जिसका नाम है पथरीला राज। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। उस रोज सुबह ही से मतला अबर आलूद था। रात भर वक्फे वक्फे से बारिश होती रही थी। जब मैं थाने आकर अपनी कुर्सी पर बैठा तो उस वक्त भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था। वो माहे अगस्त के अलविदाई अय्याम थे, यानी भादों अपने जोबन पर था। थोड़ी ही देर में हवालदार हैदर अली मेरे कमरे में आ गया। उसने बड़े अदब से मुझे सलाम किया और मेरे सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उन दिनों मैं जनूबी पंजाब के एक नवाही गांव में मौजा बख्शीपुर के थाने में तैनात था। उस थाने की हदूद में बख्शीपुर के अलावा कमालगंज, टिब्बा, फकीरवाला, नदीपुर और रुस्तमाबाद नामी गांव देहात भी आते थे। लेकिन चूंकि बख्शीपुर थाने के बहुत करीब सिर्फ एक फरलांग के फासले पर वाक़या था, लिहाजा आम तौर पर उसे बख्शीपुर का थाना ही कहा और समझा जाता था। आपकी दिलचस्पी के लिए बताता चलूं कि इस थाने का अमला कुल 5 अफराद पर मुश्तमिल था, यानी मैं, हैदर अली और 3 कांस्टेबल्स जिनके नाम रमज़ान, सिकंदर और रऊफ थे। गोया उस थाने की हदूद में वाक़या 5 गांव का नज़्म नस्क मुझे इन्हीं 4 अहलकारों की मदद से चलाना था और मैं ये फ़र्ज़ 2 साल से बखूबी निभा रहा था। हैदर अली से थोड़ी देर तक हालिया बरसाती मौसम पर गुफ्तगू होती रही। अगर कोई हमें यूं बैठे देख लेता तो उसके जहन में पहला तासुर यही उभरता कि हमें फुर्सत ही फुर्सत है। ऐसा नहीं था कि मेरे इलाके में जराइम पेशा अफराद ने हड़ताल कर रखी हो। गाहे बगाहे वारदातें तो होती रहती थी, लेकिन उस सुबह वाकई कोई काम नहीं था। फिर एक सनसनीखेज काम निकल आया। कांस्टेबल रमज़ान ने कमरे में आकर इत्तला देने वाले अंदाज में बताया, मलिक साहब, एक बूढ़ी औरत आपसे मिलने आई है। मैंने उसकी तरफ देखा। बरसात के इस मौसम में भला कोई औरत मुझसे मिलने क्यों आई थी, और वो भी बूढ़ी? मेरे कुछ बोलने से पहले ही हवालदार ने कांस्टेबल से पूछा, रमज़ान, वो बूढ़ी औरत कौन है? उसने अपना नाम माई सग्गी बताया है जी, कांस्टेबल ने जवाब दिया। कहती है पूरा गांव उसे जानता है। ओह! हवालदार ने गहरी सांस खारिज की और बोला, अच्छा, तो ये अल्लाह रखा मरहूम की घरवाली माई सग्गी है। जी हाँ, कांस्टेबल ने जल्दी से अस्बात में गर्दन हिला दी। मैंने कहा, रमज़ान, माई सग्गी को फौरन अंदर भेज दो। देखूं तो सही कि इतने ख़राब मौसम में उसे मुझसे ऐसा कौन सा काम पड़ गया। कांस्टेबल रमज़ान फौरन अबाउट टर्न हुआ और चंद सेकंड के बाद माई सग्गी मेरे सामने थी। सुगरा बीबी उर्फ माई सग्गी की उम्र लगभग 60 साल होगी। इस उम्र में इंसान की सेहत जैसी हो सकती है, वो भी वैसी ही थी। कद दरमियाना और जिस्म दुबला पतला। बातचीत और चेहरे के तासुरात से वो खासी तरोताज़ा नजर आती थी। मेरे इशारे पर वो दीवार के साथ रखी एक चौबी बेंच पर बैठ गई। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उसने एक बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी, जो अब भीग चुकी थी। बूंदाबांदी ने चादर को भिगोकर उसके लिबास को बचा लिया था। भीगी हुई चादर को भी उसने अपने करीब ही बेंच पर रख दिया और मुतवहश अंदाज में मुझे देखने लगी। उसके चेहरे के तासुरात और आंखों में एक खास नौयत की दहशत नजर आ रही थी। यूं महसूस होता था कि थोड़ी देर पहले उसने कोई डरावना मंजर देख लिया हो। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा, हाँ माई, बताओ, तुम मुझसे क्या कहने आई हो? यकीनन कोई बहुत ही ज़रूरी काम होगा जो बरसती बारिश में तुम्हें घर से निकलकर मेरे पास आना पड़ा। काम बहुत ज़रूरी है जनाब, उसने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। फिर मुतज़ब्ज़ब अंदाज में हवालदार हैदर अली की तरफ देखने लगी। मुझे ये समझने में देर न लगी कि वो हवालदार की मौजूदगी में मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, जिससे जाहिर होता था कि उसका मसला खासी संगीन नोयत का था। मैंने उससे कहा, माई बताओ, वो कौन सा ज़रूरी काम है? थानेदार जी, मैं तन्हाई में आपसे बात करना चाहती हूँ। वो जो कुछ चाह रही थी ये उसका हक था, लिहाजा मैंने आंख के इशारे से हैदर अली को कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया। मैंने तन्हाई मयसर आते ही कहा, हाँ माई, अब बताओ क्या मामला है तुम्हारे साथ? वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोली, आप मेरी बात का यकीन तो करेंगे ना? कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे ना? मेरा दिमाग नहीं ख़राब जो तुम्हारा मजाक उड़ाऊं।
باقی تمہاری بات یقین کرنے نہ کرنے کا تعلق تو تمہاری بات سننے کے بعد ہی کر سکوں گا، اس لیے تمہیں جو بھی کہنا ہے جلدی اور صاف صاف کہہ ڈالو۔ وہ رازدارانہ انداز میں بولی، تھانے دار جی، میں نے ایک مردے کو قبرستان سے فرار ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے چونک کر مائی سگی کو دیکھا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، یہ کب کی بات ہے؟ پچھلی رات کی بات ہے جی۔ اس کی سنجیدگی میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ میں نے پوچھا، تم رات کو قبرستان کیا لینے گئی تھی؟ میں تو نہیں گئی تھی۔ پھر؟ تھانے دار جی، بات دراصل یہ ہے کہ میرا گھر گاؤں کے آخری کنارے پر ہے، اس کے بعد قبرستان شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر یہ کاروائی دیکھی تھی۔ لفظ کاروائی پر اس نے اچھا خاصا زور ڈالا تھا۔ اول تو اس کی یہ بات ہی ناقابل ہضم تھی کہ کوئی مردہ قبر میں سے نکل کر فرار ہو جائے۔ میں یہی سمجھا کہ اس نے شاید کوئی خواب وغیرہ دیکھا ہوگا، مگر اس کی بات کی تصدیق بھی ضروری تھی۔ تم ذرا وضاحت سے بیان کرو، میں نے کہا۔ وہ رات کا کون سا وقت تھا اور تم اپنے گھر کے صحن میں کیا کر رہی تھی؟ اور تم نے جس مردے کا ذکر کیا ہے وہ کدھر سے آیا تھا اور کس جانب فرار ہوا تھا؟ تھانے دار جی، آپ کو پتہ ہے پچھلی ساری رات وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی، اس لیے میں صحن میں نہ سو سکی، ورنہ گرمی کے موسم میں باہر ہی سوتی ہوں۔ رات مچھروں نے بھی بڑا ہی پریشان کیا جی، بس سمجھیں کہ میں سوتی جاگتی رہی۔ رات کے آخری پہر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ایک حیرت بھرا منظر دیکھا۔ میں کمرے کے اندر چارپائی پر پڑی تھی اور صحن والا نلکا یعنی ہینڈ پمپ چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں گھر میں اکیلی ہی ہوتی ہوں جی۔ میرا گھر والا اللہ رکھا کوئی 8 سال پہلے فوت ہو گیا تھا اور ہماری کوئی اولاد بھی نہیں۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی اور ڈر بھی لگا کہ نلکا کون چلا رہا ہے۔ میں ڈرتی ڈرتی اٹھی اور کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر باہر صحن میں دیکھا، اور اسی وقت میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مائی سگی، تم نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ وہ خوفزدہ انداز میں بتانے لگی، میں نے ایک لاش کو نلکا چلاتے اور پاؤں دھوتے ہوئے دیکھا۔ میں بے جان سی ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس لاش نے بڑی تسلی سے اپنے پاؤں دھوئے، پھر نلکے کے قریب ہی رکھا ہوا ایک تھیلا اٹھایا اور نہر کی جانب چل پڑی۔ مجھے مائی سگی کی ذہنی صحت پر شک ہونے لگا تھا، مگر میں نے اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا اور پوچھا، تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ کوئی وہ لاش ہی تھی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی آدمی ہو، زندہ آدمی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک سفید کفن میں لپٹے ہوئے دیکھا تھا، بالکل جیسے کوئی مردہ ہو۔ میں نے پوچھا، مائی، کیا تم رات کو سونے سے پہلے گھر کا بیرونی دروازہ بند نہیں کرتی ہو؟ جو کوئی بھی منہ اٹھا کر تمہارے صحن میں آ جاتا ہو اور نلکے پر پاؤں دھو کر واپس چلا جائے۔ وہ جی، شاید آپ نے میرا گھر نہیں دیکھا جب ہی یہ سوال کیا ہے۔ ہاں، واقعی میں نے تو تمہارا گھر نہیں دیکھا تھانے دار جی۔ دراصل میرے گھر کا کوئی داخلی دروازہ ہے ہی نہیں۔ 2 کمرے ہیں اور 4 دیواری کے نام پر ایک چھوٹی سی دیوار کھینچی ہوئی ہے۔ سامنے والا حصہ بالکل کھلا ہوا ہے۔ کوئی دروازہ یا گیٹ لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس ہے کیا جو کوئی چور ادھر کا رخ کرے گا؟ میں اکیلی جان ہوں اور سب جانتے ہیں کہ میرا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ اللہ رکھی، جب تم کئی سالوں سے تنے تنہا رہ رہی ہو تو تمہارا گزارا ہوتا کیسے ہے؟ میرا مطلب ہے کھانا پینا، کپڑا لتا وغیرہ۔ اس نے بتایا، تھانے دار جی، اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں۔ اگر اللہ رکھا اپنے پیچھے 5 قلعے یعنی 5 ایکڑ زمین نہ چھوڑ گیا ہوتا تو پتہ نہیں میرا حشر کیسا خراب ہوتا۔ اللہ رکھا جب تک زندہ رہا اس زمین پر خود ہی کھیتی باڑی کرتا تھا، لیکن یہ کام میرے بس کا نہیں تھا، لہٰذا اللہ رکھا کی موت کے بعد میں نے یہ زمین ایک مزارے کو دے دی۔ کچھ عرصہ تک تو وہ مزارہ میں ایمانداری دکھاتا رہا اور مجھے فصل کا حصہ دیتا رہا۔ پھر اس نے مختلف ہیلوں بہانوں سے ڈنڈی مارنی شروع کر دی۔ میں نے پھر وہ زمین اس سے لے کر ایک دوسرے مزارے کو ٹھیکے پر دے دی۔ اب میں مطمئن اور خوش ہوں۔ میں واپس لاش والے قصے کی طرف آیا۔ میں نے پوچھا، رات کے آخری پہر مچھروں اور بے آرامی کے سبب تمہاری آنکھ کھل گئی، تم نے اپنے گھر کے صحن میں نلکا چلنے کی آواز سنی، اور جب تم نے اٹھ کر دیکھا تو تمہیں سفید کفن میں لپٹی ہوئی ایک لاش نظر آئی جو نلکا چلا کر اپنے پاؤں دھو رہی تھی۔ پھر تم حیرت اور خوف سے اسے یہ کاروائی کرتے ہوئے دیکھنے لگیں۔ جب لاش اپنے کام سے فارغ ہوئی اس نے نلکے کے قریب پڑا ہوا ایک تھیلا زمین سے اٹھایا
اور نہر کی جانب والے راستے پر ہو لی۔ میں نے رات والا واقعہ بیان کرنے میں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ نہیں جناب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہو بہو ایسے ہی ہوا تھا۔ تمہیں یہ واقعہ بڑا عجیب اور پر اسرار محسوس ہوا، اسی لیے تم صبح ہوتے ہی میرے پاس چلی آئی ہو تاکہ میں اس معاملے کی تحقیق کروں، ہے نا یہی بات؟ جی جی ہاں، یہی بات ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے اس واقعہ کے بارے میں اور کسے کسے بتایا ہے؟ کسی کو نہیں جی، کوئی میری بات کا یقین ہی کہاں کرتا۔ ویسے بھی سب مجھے جھلی مائی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میری مت ماری گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں کوئی پاگل ہوں۔ یا پھر میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ ایک تجربہ کار اور سمجھدار انسان ہیں، آپ میری بات کا بھروسہ کریں گے۔ اس لیے جیسے ہی مجھے بارش میں یہاں آنے کا موقع ملا میں آپ تک پہنچ ہی گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے مائی سگی، اب اگر تم نے کسی اور کو اس واقعے کے بارے میں نہیں بتایا تو آگے بھی اپنی زبان بند رکھنا۔ میں اپنے طور پر اس عجیب و غریب معمے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے باہر دیکھتے ہوئے کہا، اب بارش تھمی ہوئی ہے، تم اطمینان سے گھر جاؤ اور اس سلسلے میں ذرا بھی پریشان نہ ہونا، میں سنبھال لوں گا سارے معاملے کو۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ مائی سگی کے جاتے ہی حوالدار حیدر علی میرے پاس آ گیا۔ اس حوالے سے حیدر علی کے ذہن اور دل میں تجسس تو جاگ اٹھا تھا کہ مائی سگی برستی بارش میں مجھے کون سی کہانی سنانے آئی تھی۔ اس نے آتے ہی مجھ سے سوال بھی کر ڈالا۔ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں اسے سگی کے بیان کردہ واقعے سے آگاہ کر دیا۔ اس معاملے کو فی الحال صیغہ راز میں رکھنے کی تلقین کی اور پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے حیدر علی؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ میں اس قسم کی فضول باتوں پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ تو پھر مائی سگی نے کس کو دیکھا؟ وہ کون تھا جو رات کے آخری پہر اس کے نلکے پر پاؤں دھو رہا تھا؟ میرا تو خیال ہے جناب، اس جھلی مائی نے صبح کے وقت کوئی اوٹ پٹانگ خواب دیکھ لیا ہے۔ میں بھی تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں حیدر علی۔ یہ بات عین ممکن نظر آتی ہے کہ سگی نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہو، لیکن ہمیں اس معاملے کے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کیا مطلب، اس واقعہ کا کوئی اور پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کون سا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ فرض کرو، میں نے کہا، مائی سگی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعی کوئی لاش قبر سے نکل کر فرار ہوئی ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کسی شخص نے خود کو سفید لبادے میں چھپا رکھا ہو، وہ رات کے آخری پہر قبرستان سے نکلا ہو، اس کے ہاتھ میں کوئی تھیلا ہو، اس نے کیچڑ زدہ پاؤں دھونے سے پہلے وہ تھیلا نلکے کے قریب رکھا ہو، اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ تھیلا اٹھا کر نہر کی جانب بڑھ گیا ہو۔ حوالدار نے مجھے کہا، ملک صاحب، اگر سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا آپ بیان کر رہے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کون تھا جو رات کے آخری پہر قبرستان سے برآمد ہوا اور بڑے پراسرار انداز میں نہر کی جانب بڑھ گیا؟ اور اس تھیلے میں کیا تھا؟ بالکل درست، ہمیں اس مشکوک بندے کو تلاش کرنا ہے۔ جب وہ ہماری گرفت میں آ جائے گا تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس تھیلے میں کیا تھا۔ اور اس تلاش کے لیے سلسلے میں ہمیں دو مقامات کو بڑی احتیاط سے چیک کرنا ہوگا۔ کون سے دو مقامات ملک صاحب؟ پہلا مقام تو قبرستان ہے جہاں سے وہ نامعلوم شخص برآمد ہوا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی قبر کو کھودا ہو۔ جادو ٹونا اور دیگر سفلی عملیات کے عاملوں کو بعض اوقات مردوں کی ہڈیوں کی ضرورت پیش آتی ہے، یہ بھی اسی قسم کا کوئی کیس ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا مقام نہر کا کنارہ ہے۔ نہر کے ساتھ تھوڑا آگے شمال کی طرف خانہ بدوشوں کی جھگیاں ہیں، عین ممکن ہے کہ ہمارا مطلوبہ شخص انہی جھگیوں سے تعلق رکھتا ہو۔ ان خانہ بدوشوں میں سادھو، جوگی اور عملیات وغیرہ کے ماہر بھی تو ہوتے ہیں۔ ملک صاحب، اس تھیوری کی بنیاد اس بات پر ہے کہ وہ کوئی شخص ہی تھا اور کوئی شے چورانے قبرستان میں گھسا تھا۔ ظاہر ہے، میں نے کہا، مائی سگی کی سنائی ہوئی مردے والی فرار والی کہانی پر تو میں قطعاً یقین نہیں رکھتا۔ ہم دونوں میں بڑی حد تک اتفاق رائے پایا جاتا تھا۔ ہم نے یہی طے کیا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ہم نہر کا رخ کریں گے اور واپسی میں قبرستان کو بھی چیک کریں گے۔ اس مشن کی تیاری کے سلسلے میں نے حوالدار حیدر علی کو چند ضروری ہدایات دیں اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا تھا اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ جیسے ہی میں دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوا، ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر بتایا کہ چودھری علی نواز مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے فوری طور پر اسے اپنے پاس بلا لیا۔
चौधरी अली नवाज को बख्शीपुर में छोटे चौधरी साहब के नाम से याद किया जाता था का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि चंद रोज़ कबल उसके वालिद साहब चौधरी रब नवाज का इंतकाल हो गया था। उसके बाप की वफ़ात के बाद अली नवाज बख्शीपुर का छोटा चौधरी नहीं रहा था। लोगों ने उसे बड़ा चौधरी और उसके 9 साला बेटे हक नवाज को छोटा चौधरी कहना शुरू कर दिया था। मैं चौधरी रब नवाज की ताज़ियत के लिए हवेली गया था और वहाँ सब कुछ मौका महल के तकाजे के मुताबिक ठीक ठाक पाया था। फौरी तौर पर मेरी समझ में ना आ सका कि अली नवाज किस मकसद के लिए मुझसे मिलने आया है। वो अकेला नहीं था बल्कि उसके 2 हवारी भी उसके हमरा थे, जिनके नाम दिलदार हुसैन और मनसब अली थे। ताहम वो अपने साथियों को बरामदे में छोड़कर अकेला ही मेरे कमरे में आ गया। मैंने उसे बहुत उलझा हुआ और परेशान और गुस्से में पाया। ताहम ये उलझन, परेशानी और गैज़ो गज़ब वालिद की अबदी जुदाई के हवाले से नहीं नज़र आता था। मैंने रस्मी अलैग सलैग के बाद उसे बैठने के लिए कहा तो वो खासे जारहाना अंदाज में बोला, मलिक साहब, मैं यहाँ बैठने नहीं आया, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। उसका ये हाकमाना अंदाज अगरचे मुझे पसंद नहीं आया, ताहम इस ख्याल के पेश नज़र के चंद रोज़ कबल उसने अपने बाप को मनो मिट्टी के नीचे दबाया है, मैंने जारियत का जवाब जारियत से देने के बजाय नरम लहजे में इस्तफसार किया। बात क्या है चौधरी जी? आप मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? कब्रिस्तान में, उसने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। मैंने चौंक कर उसकी जानिब देखा और पूछा, कब्रिस्तान क्यों, खैरियत तो है ना सब? खैरियत नहीं है मलिक साहब। मैंने कहा, कुछ पता तो चले आखिर हुआ क्या? किसी बदबख्त ने अब्बा जी की कब्र की बेहुरमती की है। नवाज अली ने कब्र की बेहुरमती की बात की। उधर मुझे माई सग्गी की सुनाई हुई कहानी जहन में चमकने लगी। मैं सीधा होकर बैठ गया और चौधरी अली नवाज से कहा, चौधरी जी, आप तशरीफ़ रखें और इत्मीनान से बताएं कि ऐसी नापाक जुर्रत किस बदबख्त ने की है। अगर मुझे उस नामुराद का पता होता तो मैं उसकी हड्डियों का सुरमा ना बनवा देता। किसी के बुरे दिन आ गए हैं जो उसने ऐसी हरकत की है। मैंने पूछा, क्या आपके अब्बा जी की लाश के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है? नहीं जी, लाश को तो हाथ भी नहीं लगाया गया। बस उस कमीने ने अब्बा जी की कब्र को खोल दिया है। पता नहीं उसका मकसद क्या था। ये कब का वाकया है? मेरा ख्याल है कल रात ये वाकया पेश आया है। ऐसे काम दिन की रोशनी में नहीं किए जाते। आपको कब पता चला? अभी थोड़ी देर पहले, उसने बताया। वो बात दरअसल ये है, आपको तो पता ही है कि अब्बा जी को इस दुनिया से रुखसत हुए सिर्फ 4 दिन हुए हैं। उनके कुलों तक तो मैं सुबह शाम उनकी कब्र पर हाजिरी देता रहा। सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद मैं कब्रिस्तान पहुंच जाता और शाम में असर और मगरिब के दरमियान भी उधर का एक चक्कर लगाता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं उनकी कब्र पर पहुंचा तो कब्र को खुला हुआ पाया। कब्र की हालत से अंदाज़ा होता है कि रात के किसी पहर उसके साथ कार्रवाई की गई है। कब्र खुली होने के बाइस बारिश का पानी अंदर उतर रहा है, जिसकी वजह से कफन में लिपटी हुई अब्बा जी की लाश की हालत खासी खराब हो चुकी है। अब यह आपका फर्ज है कि ऐसी मजमूम हरकत करने वाले को फौरन गिरफ्तार करें और उसे इबरतनाक सजा दें। मैं कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता, वरना दिल तो यही चाह रहा है कि उस खबीस के टुकड़े टुकड़े करके चील कव्वों को खिला दूं। मैं उसके दिलो दिमाग की कैफियत को बखूबी समझ रहा था, लिहाजा मैंने कहा, हौसला रखो अली नवाज, मैं उस बदमाश को बहुत जल्द गिरफ्तार करके तुम्हारे सामने ले आऊंगा। क्या तुमने इस सिलसिले में हयात बख्श से बात की है? हयात बख्श बख्शीपुर के कब्रिस्तान का गोरकन था। मेरे सवाल के जवाब में बताया, हाँ, मैंने आने से पहले उससे पूछताछ की है, लेकिन वो कुछ भी नहीं जानता। ये बड़ी अजीब बात है कि गोरकन को इस वाकया की खबर तक नहीं। बहरहाल उधर चल कर देखते हैं। मैं उठ खड़ा हुआ, उसने भी कुर्सी छोड़ दी। मैंने घुमा फिरा कर हयात बख्श से कई सवालात किए थे। उसने बताया, बल्कि फरियाद की, कि वो बारिश की वजह से अपने कमरे में सोया था, इसलिए कब्रिस्तान के मामलात पर गहरी नज़र ना रख सका। ठीक है, मैंने असबात में गर्दन हिलाते हुए कहा, आप 5-10 मिनट बरामदे में रुकें, मैं कब्रिस्तान जाने का इंतज़ाम करता हूँ। अगर इंतज़ाम से आपकी मुराद सवारी है तो बेफिक्र हो जाएं। वो बोला, मैं तांगे में आपके पास आया हूँ, उसी में चलते हैं। मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में हवालदार हैदर अली को मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। वो इस मामले के पस मंज़र से पूरी तरह वाकिफ़ था, लिहाजा मेरी बात समझ गया। उसने कहा, मलिक साहब, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? मैंने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं हैदर अली, तुम इधर थाने में रहो, मैं कब्रिस्तान के हालात का जायज़ा लेकर आता हूँ। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम एक साथ नहर के किनारे का रुख करेंगे।
उधर खाना बदोशों के डेरे की जानिब। उसने कहा, ठीक है जनाब। उसके बाद मैं अली नवाज के सजे सजाए तांगे में बैठकर उसके हवारियों समेत कब्रिस्तान पहुंच गया। मज़कूरा कब्रिस्तान एक टीले पर आबाद था और जाहिर है तांगा कब्रिस्तान के अंदर तो नहीं आ सकता था। हम तांगे से नीचे उतरे और कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। कब्रिस्तान के एक कोने में बाएं जानिब चौधरी खानदान के लिए एक हिस्सा मखसूस था, जहां सिर्फ उन्हीं की फैमिली के अफराद को सुपुर्दे खाक किया जाता था, और कब्रिस्तान का ये हिस्सा चौधरियों का कब्रिस्तान कहलाता था। कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे के साथ दाएं जानिब गोरकन हयात बख्श का कमरा था। हम कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए और चौधरी मुझे अपने अब्बा जी की कब्र तक ले आया। कब्रिस्तान के गेट पर मैंने आधे दर्जन के करीब लोग जमा देखे थे, जिससे जाहिर होता था कि इस सानहे की खबर गांव वालों को हो चुकी है। मैंने बगौर चौधरी रबनवाज की कब्र का जायज़ा लिया। उसको इस दारे फ़ानी से रुखसत हुए अभी सिर्फ 4 दिन हुए थे। कब्र ज़ाहिर है अभी कच्ची थी, जबकि दीगर अफराद खाना की कबूर बड़ी शानदार और पुख्ता थी, जिनमें सबसे नुमाया कब्र अली नवाज के दादा चौधरी अहमद नवाज की थी। चौधरी रब नवाज की कब्र के पहलू की तरफ से बड़े ही माहिराना अंदाज में खोदा गया था। लगता था खुदाई करने वाले को किसी खास शय की तलाश थी, और वो अपनी उस तलाश में कामयाबी हासिल करने के बाद वहां से रुखसत हुआ था। मैंने कफन में लिपटी हुई चौधरी की लाश को भी उलट पलट कर तनकीदी नज़र से जायज़ा लिया। कफन की बंदिशें अपनी जगह थीं और कफन के अंदर लाश भी महफूज थी। कब्र खोदने वाले ने लाश की कतन बेहुरमती नहीं की थी, जिससे ये ख्याल बातिल हो जाता था कि कोई शख्स काले पीले अमल के लिए लाश की हड्डियां हासिल करने कब्रिस्तान में घुसा था। वैसे भी हड्डियां उन कबूर से हासिल की जाती हैं जिनमें दफन होने वाली लाशों को वहां सकूनत इख्तियार किए काफ़ी अरसा गुजर चुका हो, और जिनकी सिर्फ चंद हड्डियां बाकियात की सूरत में रह गई हों। कब्र के तफसीली जायजे के बाद मैंने चौधरी अली नवाज से कहा, चौधरी जी, आप अपने वालिद मोहतरम की कफन बरदार लाश को ठीक ठाक करके कब्र को बंद करवा दें। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इस जायजे ने मेरे जहन में सोच का एक नया दर खोल दिया था। मैं अली नवाज से बिल्कुल अलहदगी में बात करना चाहता था। मैं गोरकन हयात बख्श के कमरे की जानिब चल पड़ा। उसका कमरा कब्रिस्तान के दाखिली हिस्से में एक जानिब बना हुआ था। गोरकन और चौधरी के दोनों हवारी कब्र को ठीक करने में मसरूफ़ हो गए, और मैं इस दौरान में वहां मौजूद अफराद से पूछताछ करने लगा। एक बात मैंने ख़ास तौर पर नोट की, और वो ये कि एक दराज कामत शख्स बड़ी सूरत के साथ वहां से हट गया था। उसके अंदाज में बड़ा इज़्तरार पाया जाता था। वो उन अफराद में शामिल था जो इस वाक़या की हकीकत जानने के लिए कब्रिस्तान के दाखिली हिस्से में इकट्ठे थे। मैं ये महसूस किए बिना न रह सका कि वो बंदा मुझे उस तरफ बढ़ते देख कर खिसक लिया था। उसकी ये पुरस्रार हरकत मेरे जहन से चिपक कर रह गई थी। मैंने 15-20 मिनट में उन लोगों को फारिग कर दिया। उनमें से कोई भी इस वाक़या के बारे में नहीं जानता था। उन्हीं में शामिल एक पक्की उम्र के शख्स से मैंने पूछा, मिराजदीन, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों में एक लंबे कद का आदमी भी मौजूद था, वो नज़र नहीं आ रहा, क्या वो चला गया? मिराजदीन नामी उस बूढ़े ने बताया, आप अच्छू की बात तो नहीं कर रहे? मुझे उसका नाम तो मालूम नहीं। मैंने कहा, जब मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था तो वो आप लोगों के साथ ही खड़ा था। लंबा कद, सांवली रंगत और भारी बदन। उसके सर के बाल भी काफी हद तक उड़ चुके हैं। जी जी, वो अच्छू ही है। आपने सिर्फ एक खास निशानी छोड़ दी। वो कौन सी निशानी भाई? अच्छू के चेहरे पर माता यानी चीचक के निशान हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी शनाख्त है। मैंने चूंकि उसे खासे फासले से देखा था, शायद इसीलिए उसके चेहरे के दाग मुझे नजर ना आ सके। बहरहाल मैंने पूछा, अच्छू कहाँ चला गया? उसने कुछ बताया तो नहीं जनाब, लेकिन जाहिर है वो गांव की तरफ ही गया होगा। क्या अच्छू भी बख्शीपुर का रहने वाला है? जी हाँ जनाब, वो उधर ही रहता है। उनमें से एक नौजवान ने मुझसे पूछा, थानेदार साहब, आप अच्छू को क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या कोई खास बात है? मैंने टालने वाले अंदाज में कहा, कोई खास बात नहीं जवान। जब मैं कब्रिस्तान में पहुंचा था तो वो भी तुम लोगों के साथ खड़ा था। अब उसे गैर हाजिर पाया तो उसके बारे में पूछ लिया। इसके साथ ही चौधरी अली नवाज अपने हवारियों और गोरकन के साथ वहां पहुंच गया, जिसका मतलब था कि कब्र का काम मुकम्मल हो चुका है। चौधरी ने बताया कि मैंने अब्बा जी की कब्र तो बंद करवा दी है, और हयात बख्श के साथ यहाँ मैं एक बंदे की ड्यूटी भी लगा दूंगा, ताकि कोई ऐसी दोबारा जुर्रत न कर सके। वैसे भी जिसने जो हरकत की है वो अब नहीं करेगा, क्योंकि उसे जिस शय की तलाश थी या उसका जो मकसद था वो पूरा हो चुका।
आप किस मकसद और किस शय की बात कर रहे हैं मलिक साहब? वो उलझन ज़दा नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने अपने ज़हन में मौजूद ख़दशात को अल्फाज का जामा पहनाकर चौधरी के सामने खड़ा कर दिया था, लेकिन उसकी उलझन पर मुझे हैरत थी। हालात व वाक़यात की रोशनी और माई सग्गी के बयान के तनाजुर में यह बात वाज़िया हो जाती थी कि किसी शख्स ने कब्र में से कोई ख़ास शय हासिल करने के लिए कब्र को एक मखसूस अंदाज में पहलू की जानिब से खोदा था। इसका मतलब ये भी था कि तदफीन के वक्त चौधरी रबनवास की कब्र में उसकी लाश के साथ कोई अहम शय भी दफन की गई थी। माई सग्गी ने मुझे बताया था कि उसके नलके पर पांव धोने वाले मुर्दे के पास एक थैला भी था। गालिब इम्कान इस बात का था कि वो शय उस लाश ने उसी थैले में छुपा रखी थी, लेकिन चौधरी अली नवाज की ला इल्मी और बेखबरी मुझे हजम नहीं हो रही थी। अगर कोई चीज़ कब्र में चौधरी रब नवाज के साथ दफन की गई थी, तो चौधरी अली नवाज इस हकीकत से बेखबर नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा, चौधरी जी, ये इतना अहम और संगीन मामला है कि यहाँ खड़े खड़े इस पर बात नहीं हो सकती। आप हवेली में जाएं, मैं गोरकन का इंटरव्यू करके उधर ही आ जाता हूँ। अली नवाज ने कोई एतराज़ नहीं किया और बोला, ठीक है जनाब, आप गोरकन को जल्दी निपटा कर हवेली आ जाएं, मैं आपका मुंतज़िर हूँ। मैं गोरकन हयात बख्श को अपने साथ लेकर उसके कमरे की जानिब बढ़ गया, क्योंकि मुझे डर था बादलों को देखते हुए कि बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी, इसलिए मैं कमरे के अंदर आ बैठा था। हयात बख्श की उम्र 60 से मुतजाविज़ थी। वो अपने हुलिये और वज़ाक़ता से बिल्कुल वैसा ही नज़र आता था जैसा कि अमूमन गोरकन हुआ करते हैं। उसका कोई आगे पीछे नहीं था। वो एक तवील अरसे से इसी कब्रिस्तान में क़याम पज़ीर था। वो सहमी हुई नज़रों से मुझे देखने लगा। वो ग़ालिबन मेरी तरफ से कड़ी पूछताछ का मुंतज़िर था, लेकिन मैंने उसकी तवक्कुआत पर पानी फेरते हुए नरम लहजे में कहा, चाचा, तुम्हें इस कब्रिस्तान में ड्यूटी देते कितना अरसा हुआ है? कोई 25-30 साल हो गए हैं सरकार। इस तवील अरसे में तुमने तो सैकड़ों मुर्दों को मट्टी में उतारा होगा। कभी गिनती नहीं की माई बाप। बस अंदाजा है कि 100 से तो ऊपर ही मुर्दों को दफना चुका हूँ। और अब तक तुमने कितने मुर्दों को जिंदा किया है? मेरे इस सवाल पर वो सटपटा कर रह गया। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, जनाब, मैं किसी मुर्दे को कैसे जिंदा कर सकता हूँ? तुम्हारा नाम हयात बख्श है ना, यानी जिंदगी देने वाला। सरकार, आप भी कैसी बातें करते हैं? सिर्फ नाम से क्या होता है? ये सलाहियत तो अल्लाह ताला ने अपने प्याम्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दी थी। मैंने सुना है कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। मैंने हल्की फुल्की गुफ्तगू से उसके खौफ को दूर कर दिया, और मेरा मकसद भी यही था। ठीक है हयात बख्श, हम मुर्दों को जिंदा करने वाला मौजू छोड़ देते हैं। तुम ये बताओ कि तुमने कभी किसी मुर्दे को कब्र में से निकलकर कब्रिस्तान से बाहर जाते देखा है? नहीं जनाब। ये भला कैसे हो सकता है? ये पिछली रात हो चुका है हयात बख्श। आप किस मुर्दे की बात कर रहे हैं? वो खौफजदा नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मुझे उस मुर्दे का नाम और कब्र का मुकाम तो मालूम नहीं, लेकिन इसी गांव के एक मोतबर फर्द ने उसे कब्रिस्तान से निकलकर छोटी नहर की सिमत जाते देखा था। उस मुर्दे ने अपने हाथ में एक थैला भी उठा रखा था। आप शायद उस बंदे का जिक्र कर रहे हैं जिसने पिछली रात बड़े चौधरी साहब की कब्र के साथ छेड़छाड़ की थी। मगर गांव के किस बंदे ने उसे देखा था? किसने देखा और किसने नहीं देखा, इस बहस में पड़ने का कोई फायदा नहीं। मुझे ये बताओ कि उस शख्स ने थैले में क्या छुपा रखा था? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? तुमसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं बता सकता हयात बख्श। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार जी? हयात बख्श, तुम इस कब्रिस्तान के गोरकन हो या नहीं? जवाब दो। हूँ जी, हूँ जी। जब साल हा साल से इस कब्रिस्तान के गोरकन तुम ही हो, तो यहाँ तदफीन का काम भी तुम ही करते हो। हयात बख्श, पिछली रात जिस अंदाज में किसी शख्स ने चौधरी रबनवास की कब्र के पहलू को खोदा है और ये कार्रवाई की है, उससे जाहिर होता है कि वो शख्स किसी ख़ास शय की तलाश में था, और उसकी मालूमात के मुताबिक वो ख़ास शय बड़े चौधरी की कब्र में मौजूद थी। उसने वो शय वहाँ से हासिल की, थैले में रखा, और 9-2-11 हो गया। क्या तुम्हारा जहन इस अंदाज में नहीं सोचता? मैंने जनाब रात कुछ भी नहीं देखा। मैं देखने की नहीं बल्कि सोचने की बात कर रहा हूँ। पिछली रात कब्रिस्तान में कौन आया, क्यों आया, और उसने चौधरी रबनवास की कब्र के साथ क्या किया, इन मामलात को जहन से निकाल दो। मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या तुम्हारा जहन इस अंदाज में नहीं सोचता जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया है? जी, आप कह तो ठीक रहे हैं, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचने पर मजबूर हूँ।
اگر میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اور تم میرے ہم خیال بھی ہو تو پھر یہ بات تم ہی بتاؤ گے کہ اس قبر میں چودھری رب نواز کی لاش کے علاوہ ایسا کیا دفن تھا؟ تم اس قبرستان کے گورکن ہو، کوئی شے تمہاری نظروں سے چھپا کر کسی قبر میں دفن نہیں کی جا سکتی۔ میں سچ سننا چاہتا ہوں، صرف سچ۔ اس نے اضطراری نظر سے مجھے دیکھا اور بتایا، تھانے دار جی، وہ بات دراصل یہ ہے کہ بڑے چودھری صاحب کی وصیت کے مطابق چھوٹے چودھری جی نے لکڑی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ بھی لاش کے ساتھ ہی قبرستان میں دفن کیا تھا۔ میں نہیں جانتا اس ڈبے کے اندر کیا تھا، لیکن وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا حیات بخش؟ تھانے دار جی، وہ ڈبہ قبر سے غائب ہو چکا ہے۔ چھوٹے چودھری صاحب بہت الجھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ڈبہ اسی بندے نے چرایا ہے جس نے پچھلی رات بڑے چودھری صاحب کی قبر کے ساتھ کارروائی کی ہے۔ چودھری علی نواز جب اپنے باپ کی قبر کو دوبارہ ٹھیک کر کے واپس میرے پاس آیا تھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں بے پناہ پریشانی اور الجھن نظر آئی تھی، جیسے اس کی کوئی بہت ہی قیمتی اور عزیز ترین چیز کھو گئی ہو۔ حیات بخش کے انکشاف کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ اس کی پریشانی کا سبب کیا تھا۔ اسی تناظر میں نے گورکن سے سوال کیا، حیات بخش، میں نے مان لیا کہ تم نہیں جانتے کہ اس لکڑی کے ڈبے میں کیا تھا، مگر چودھری علی نواز کو تو اس کی پوری خبر ہوگی۔ ظاہر ہے خبر تو ہونی چاہیے۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا اور اس تاکید کے ساتھ کمرے سے نکل آیا کہ حیات بخش آج رات اپنی آنکھیں پوری طرح کھلی رکھنا، یہ نہ ہو کہ آپ بالکل بے فکر رہیں تھانے دار جی۔ آج کی رات تو میں جاگ کر گزاروں گا اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد قبرستان کا چکر بھی لگاتا رہوں گا۔ میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ رات بھر جاگنے یا قبرستان کے چکر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں گورکن کے کمرے سے نکلا تو منصب علی میرا منتظر تھا۔ منصب علی چودھری علی نواز کے ان دو حواریوں میں سے ایک تھا جو اس کے ہمراہ تھانے پہنچے تھے۔ وہ میرے قریب آیا اور بولا، تھانے دار جی، اگر آپ فارغ ہو گئے ہوں تو حویلی چلتے ہیں۔ میں نے اس کی ہمراہی میں قدم بڑھا دیے اور کہا، ٹھیک ہے بھائی، چلو حویلی۔ چودھری کی حویلی بھی بخشی پور گاؤں کے اندر ہی واقع تھی، لہٰذا ہمیں وہاں تک رسائی حاصل کرنے میں چند منٹ ہی لگے۔ اس مختصر سفر کے دوران میں نے منصب علی سے اسلم عرف اچھو کے بارے میں بھی چند سوالات کیے۔ چیچک زدہ چہرے والا وہ شخص میری یادداشت سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اچھو مجھے دیکھ کر جس پر اصرار اور مشکوک انداز میں جائے وقوع سے کھسک لیا تھا، اس نے میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ میرے اور منصب علی کے درمیان کچھ اس نوعیت کے سوال و جواب ہوئے۔ منصب علی، کیا تم اچھو کو جانتے ہو؟ جی بالکل جانتا ہوں۔ آپ اسی اچھو کی بات کر رہے ہیں نا جو چیچک کا مارا ہوا ہے؟ ہاں ہاں وہی، میں نے کہا۔ میں نے اچھو کو قبرستان میں دیکھا تھا، یہ شخص مجھے اچھا نہیں لگا۔ تم کیا کہتے ہو؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جناب، وہ بولا۔ واقعی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے چودھری صاحب نے اسے دھتکار دیا تھا۔ دھتکار دیا تھا؟ میں نے چونک کر پوچھا، کس چودھری کی بات کر رہے ہو، چھوٹے یا بڑے؟ میں چھوٹے چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں جی۔ چودھری علی نواز اسے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس ناپسندیدگی یا دھتکارنے کا سبب کیا تھا؟ اس نے بتایا، کسی زمانے میں اور اچھو بڑے چودھری صاحب کی خدمت میں ہوا کرتے تھے، بلکہ صحیح معنوں میں وہی بڑے چودھری صاحب کا خدمتگار تھا۔ میں تو اس کے نائب کے عہدے پر فائز تھا۔ البتہ چھوٹے چودھری صاحب مجھے بہت قریب رکھتے تھے۔ پھر جب بڑے چودھری صاحب بیمار ہوئے تو چھوٹے چودھری صاحب نے بڑی صفائی سے اچھو کو الگ کر دیا اور دلدار حسین کو اپنے قریب کر لیا۔ اب اچھو کا حویلی یا چودھری خاندان سے کوئی تعلق نہیں، اسے حویلی کے اندر قدم رکھنے کی اجازت بھی نہیں۔ البتہ یہ رہتا ادھر بخشی پور میں ہی ہے۔ آج کل میں اور دلدار حسین چودھری علی نواز کے دو بازو ہیں، وہ ہم دونوں پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کل کسی وقت خاموشی کے ساتھ اچھو کو تھانے بلا کر نہایت ہی خفیہ انداز میں اس کا انٹرویو کروں گا، اور مجھے امید تھی کہ میری یہ کوشش ہرگز رائے گاہ نہیں جائے گی۔ میری چھٹی حص مجھے اس بات کا یقین دلا رہی تھی۔ چودھری علی نواز نے ایک کمرے میں بند ہو کر مجھ سے ملاقات کی۔ ہم دونوں کے سوا اس کمرے میں کوئی تیسرا نہیں تھا۔ وہ اس واقعہ پر غصے اور انتقام سے بھرا بیٹھا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں جلد از جلد اس کے مجرم کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکا دوں۔ میں نے بڑے تحمل سے اس کی بات سنی اور آخر میں کہا، علی نواز، جب تک تم دل سے تعاون نہیں کرو گے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دل سے تعاون؟ کیا مطلب ملک صاحب؟
آپ کیسا تعاون چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، معلومات اور حقائق کو بالکل درست انداز میں مجھ تک پہنچانے کا تعاون۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کوئی بات بھی نہ چھپاؤ۔ میں نے کیا چھپایا ہے ملک صاحب؟ میں تھوڑی دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری جی، جس انداز میں قبر کو کھودا گیا ہے اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس شخص کو کسی خاص شے کی تلاش تھی، اور وہ اپنی تلاش میں کامیاب بھی رہا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کون سی شے تھی۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے آپ کو اس باکس کی خبر ہو گئی ہے؟ چودھری جی، بات کوئی بھی ہو، چھوٹی یا بڑی، زیادہ عرصے تک چھپ نہیں سکتی۔ اچھا ہوتا اگر یہ بکس والی بات تمہاری زبان سے مجھ تک پہنچتی۔ میں بتانے ہی والا تھا آپ کو، وہ ندامت سے بولا۔ میں نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور کہا، چودھری جی، اب مجھے بتاؤ کہ لکڑی کے اس باکس کا راز کیا ہے، اور وہ رب نواز کی قبر میں کیوں دفن کیا گیا تھا، اور یہ کہ ایسی حرکت کون کر سکتا ہے؟ آپ نے تو ملک صاحب ایک ہی سانس میں اتنے سوالات کر ڈالے، مجھے سوچنا پڑے گا کہ جواب کا سلسلہ کہاں سے شروع کروں۔ زیادہ الجھنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چودھری جی، میں نے بڑی رسان سے کہا، مجھے کوئی جلدی نہیں، آپ سوچ سمجھ کر اطمینان سے جواب دو، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ وہ اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو مجتمع کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر بتانے لگا، چودھری علی نواز کے مطابق لکڑی کا وہ منقش باکس چودھری رب نواز نے اپنی موت سے تھوڑی دیر پہلے اس کے حوالے کیا تھا، اور اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ مذکورہ باکس کو اس کی لاش کے ساتھ ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ اس وعدے کو متوفی نے اپنی وصیت کا نام دیا تھا۔ علی نواز نے جب یہ پوچھا کہ ابا جی اس باکس کے اندر کیا ہے، تو متوفی نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ تمہاری ماں مرحومہ صابرہ بی بی کی ایک نشانی ہے اس کے اندر، اور میں چاہتا ہوں وہ نشانی جسے میں نے سال ہا سال سے سنبھال رکھا ہے وہ میرے ساتھ ہی قبر میں جائے۔ چودھری علی نواز نے اپنے باپ کی وصیت کے عین مطابق اس باکس کو چودھری رب نواز کی قبر میں لاش کے ساتھ ہی رکھوا دیا تھا۔ مذکورہ باکس کی پیمائش لمبائی 8 انچ، چوڑائی 4 انچ اور اونچائی 3 انچ تھی۔ وہ ایک منقش باکس تھا، کسی بڑھئی نے بڑی دل جمعی سے اسے تیار کیا تھا۔ علی نواز خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، چودھری جی، تم نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اس منقش باکس کو قبر میں دفن تو کروا دیا تھا، لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ باکس اور اپنی والدہ کی کسی اہم نشانی کے حوالے سے تمہارے ذہن میں کوئی تجسس نہ جاگا ہو۔ وہ جزبز ہو کر متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے مگر ہچکچا بھی رہا ہے۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، علی نواز، تمہاری پہلی اور آخری خواہش ہے کہ جس شخص نے تمہارے باپ کی قبر کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے وہ جلد از جلد حوالات کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ مجھے پتا ہو کہ اس کے اندر کیا تھا۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جناب، میں نے اس باکس کو کھول کر دیکھا تھا، اگرچہ یہ ابا جی سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی تھی، لیکن میں فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اور پھر اس باکس میں کوئی تالا بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ تم نے باکس کو کھول کر دیکھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا تھا اس کے اندر چودھری جی؟ بوسکی کا ایک رومال، وہ انکشاف انگیز انداز میں بولا، جیسا کہ عام طور پر دستی رومال ہوا کرتے ہیں، اور تم نے یقیناً اس رومال کو کھول کر بھی دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، دیکھا تھا۔ وہ رومال سادہ تھا یا اس پر کوئی کڑھائی وغیرہ بھی ہوئی تھی؟ رومال کے عین وسط میں سرخ ریشمی دھاگے کی مدد سے ایک دل کڑا ہوا تھا، اور رومال کے کناروں کو نیلے دھاگے سے تیار کیا گیا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ صرف ایک رومال کے لیے قبر کو کھود کر لکڑی کے باکس کو چرانا سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور تھا جو سرے دست واضح نہیں ہو رہا تھا۔ چودھری علی نواز کی ذات بھی میری نظر میں شک سے پاک نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، کیا اس باکس میں رومال کے علاوہ بھی کچھ اور تھا؟ نہیں جناب، مجھے اور کچھ نہیں دکھائی دیا۔ اور تم نے اپنے ابا جی کی وصیت کے مطابق اس باکس کو لاش کے ساتھ دفن کر دیا؟ جی، جی ہاں۔ اور پھر گزشتہ رات کسی کم بخت نے چودھری رب نواز کی قبر کھود کر وہ باکس نکال لیا اور 9 دو 11 ہو گیا۔ ایک معمولی سے رومال کے لیے چوری کا اتنا بڑا اور سنگین اقدام میرے ذہن کے لیے قابل قبول نہیں علی نواز۔ یا تو اس باکس میں کچھ اور بھی تھا، یا پھر وہ کڑا ہوا رومال کسی شخص کے لیے بے پناہ اہمیت کا حامل تھا۔ اگر میں تمہاری بات پر یقین کر لوں کہ باکس میں اور کچھ نہیں تھا، تو پھر تمہیں بتانا ہوگا کہ تمہارے باپ کے علاوہ اور کس شخص کی نظر میں اس رومال کی اہمیت تھی۔
یہ بات تمہارے سوا اور کوئی شخص بہتر طور پر نہیں بتا سکتا جناب، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ باکس میں صرف رومال تھا۔ اگر وہاں اور کوئی شے ہوتی تو میری نظروں سے چھپ نہ سکتی۔ جہاں تک آپ دوسرے کے خیال کا تعلق کر رہے ہیں، یہ معاملہ میری بھی سمجھ سے باہر ہے۔ امی جی کے انتقال کو تو کئی سال گزر چکے ہیں۔ ایسا کوئی بھی شخص مجھے دور دور تک دکھائی نہیں دیتا جو کسی بھی حوالے سے اس رومال میں کوئی دلچسپی رکھتا ہو۔ میں نے ایک امکانی خیال کے تحت یہ سوال پوچھا، نواز علی، تمہارے ننہال میں ابھی کون کون باقی ہے؟ میرا مطلب ہے ایسے افراد جن کی عمریں مرحومہ صابرہ بی بی کے آس پاس ہوں۔ وہ میری بات کی تہ میں اتر گیا، جلدی سے بولا، ملک صاحب، اس عمر کی ساری کھیپ مٹی میں مل چکی ہے۔ ابا جی آخری آدمی تھے۔ پھر سنجیدگی سے بولا، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہو سکتی جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ اب جا کر ایک ہی زاویہ سمجھ میں آتا ہے۔ کون سا زاویہ ملک صاحب؟ میں نے کہا، اس صورتحال میں منقش باکس کی ذات بے پناہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ کیا وہ باکس واقعی لکڑی کا بنا تھا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، کیا مطلب ملک صاحب جی؟ مطلب یہ کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مذکورہ باکس کسی قیمتی دھات کا بنا ہوا ہو، مثلا سونا۔ نہیں جناب، وہ لکڑی کا ہی باکس تھا۔ اگر کسی دھات سے بنا ہوتا تو مجھے فوراً پتہ چل جانا تھا۔ ٹھیک ہے، حاضر اسٹاک معلومات کی روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھاتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ میں بھی آنکھیں اور کان کھلی رکھوں گا، اگر کوئی خاص بات مجھے پتہ چلی تو میں فوراً آپ کو بتاؤں گا۔ اچھی بات ہے۔ پھر میں نے پوچھا، یہ اچھو کا کیا چکر ہے؟ اچھو؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا اچھو کو؟ کیا آپ اس پر شک کر رہے ہیں؟ فی الحال تو میرا شک ہر طرف ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ اچھو بڑے چودھری صاحب کے بہت قریب رہا ہے، پھر اسے الگ کر دیا گیا تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ خاص وجہ تو کوئی نہیں جناب، بس جی ہر انسان کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ ابا جی کے اپنے معاملات تھے، انہوں نے اچھو کو کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا تھا، اس لیے میں نے کبھی ابا جی کی مخالفت نہیں کی۔ پھر ابا جی بیمار رہنے لگے اور لوگوں سے ان کا ملنا جلنا کم ہو گیا۔ ان حالات میں اچھو کا وجود مجھے فضول اور بیکار نظر آنے لگا اور میں نے اسے چلتا کر دیا اور اس کی جگہ دلدار حسین کو رکھ لیا۔ ظاہر ہے جناب، مجھے اپنا کام تو چلانا ہے نا۔ میں نے چودھری علی نواز کو چند ضروری ہدایات دیں اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے پوری امید ہے، میں نے کہا، کہ جلد ہی اس شخص کا کوئی نہ کوئی سراغ مجھے مل جائے گا جس نے تمہارے باپ کی قبر کی بے حرمتی کی ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ میں نے مزید استفسار کیا، علی نواز، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، یہ راز اور کس کس کو پتا تھا کہ بڑے چودھری صاحب نے تمہیں مخصوص ہدایات کے ساتھ لکڑی کا کوئی باکس دیا تھا؟ انہوں نے تو بڑی رازداری کے ساتھ مجھے وہ باکس دیا تھا۔ میرے خیال میں یہ بات اور کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اس باکس کے اندر کیا تھا اور وہ باکس کس نے مجھے دیا تھا۔ لیکن تدفین کے موقع پر تو یہ بات راز نہیں رہی ہوگی نا؟ چودھری صاحب کی لاش کے ساتھ جب وہ باکس قبر میں رکھا گیا ہوگا تو لوگوں کی نظر اس پر تو پڑی ہوگی۔ لوگوں کی نہیں، صرف گورکن کی۔ ابا جی کو جب قبر میں اتارا جا چکا تو اس وقت قبر کے اندر صرف میں اور گورکن حیات بخش تھے۔ تدفین کی غرض سے وہاں آنے والے باقی افراد کو میں نے ایک فاصلے تک محدود کر دیا تھا۔ صرف گورکن جانتا ہے کہ میں نے ابا جی کی لاش کے پہلو میں اس منقش چوبی باکس کو بھی دفن کیا تھا۔ کیا گورکن نے اس باکس کے حوالے سے کوئی سوال کیا تھا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس نے ایسی جرات نہیں کی تھی۔ میں نے پوچھا، اگر گورکن کوئی سوال کر لیتا تو تم اسے کیا جواب دیتے چودھری؟ میں نے اس سلسلے میں ایک ذہن بنا رکھا تھا ملک صاحب۔ میں یہی کہتا کہ اس باکس کے اندر مخصوص قسم کی اسلامی دعائیں ہیں جو ابا جی کے سفر آخرت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے لاش کے ساتھ دفن کی جا رہی ہیں۔ میں معنی خیز انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ بعض لوگ ایسا کرتے بھی ہیں۔ میں چھوٹے چودھری کو تسلی و تشفی دینے کے بعد حویلی سے باہر نکل آیا۔ تھانے سے قبرستان تک میں چودھری علی نواز کے تانگے میں بیٹھ کر آیا تھا۔ جب میں تھانے میں پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ حوالدار حیدر علی بڑی بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ میں نے اس سے رسمی علیک سلیک کی اور سیدھا اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا۔ حیدر علی میرا مزاج آشنا تھا، وہ فوراً سمجھ گیا کہ نماز کا وقت ہے اور میں اپنے رب کے حضور حاضری لگانے کے بعد ہی اس کے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں میرے کمرے میں بیٹھے تازہ ترین صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے بخشی پور میں پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی
اور گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ پھر بولا، ملک صاحب، یہ سارا کھٹ راگ اس چوبی منقش باکس کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ مذکورہ باکس کے اندر کیا تھا تو مطلوبہ بندے تک رسائی حاصل کرنا آسان رہے گا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ اس کے اندر ایک کڑا ہوا رومال کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ تو چودھری علی نواز کا بیان ہے نا جی، یہ ضروری تو نہیں کہ اس نے سچ ہی بولا ہو۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ حیدر علی بالکل میرے انداز میں سوچ رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ کی مزید پرتیں کھولتے ہوئے کہا، اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ ملک صاحب، لکڑی کے کسی چھوٹے سے باکس اور اس میں رکھے ہوئے بوسکی کے کشیدہ رومال کو کوئی شخص کیوں چرائے گا؟ اور وہ بھی برساتی رات کے آخری حصے میں کسی کی قبر کھود کر؟ نہیں نہیں، میں اس باکس کو معمولی نہیں سمجھ سکتا ملک صاحب۔ کسی نہ کسی حوالے سے اس کی اہمیت ہے ضرور، خاص طور پر اس چور کے لیے۔ میں نے اس کی ذہانت کی مزید آزمائش کے لیے متذبذب لہجے میں کہا، لیکن مذکورہ باکس کی اہمیت کا اندازہ تو اسی وقت لگایا جا سکتا ہے نا جب وہ چور باکس سمیت ہماری گرفت میں آ جائے۔ سب سے زیادہ ضروری اس چور تک پہنچنا ہے۔ حوالدار نے میری توقعات پر پورا اترتے ہوئے کہا، چور تک رسائی سے بھی زیادہ ضروری یہ جاننا ہے کہ اس باکس کو کس مقصد کے لیے چرایا گیا ہے، یعنی باکس کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب دے گا کون؟ میں نے پوچھا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے بخشی پور کے حالات بیان کرتے ہوئے حوالدار کو چیچک زدہ چہرے والے اسلم عرف اچھو کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ اس کے دماغ نے زبردست اور درست سگنلز پکڑے اور اس نے کہا، میرے خیال میں ہمیں اچھو پر ٹرائل کرنا چاہیے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے حیدر علی، تم کل صبح اس مشکوک بندے اچھو کو پکڑ کر تھانے لاؤ، پھر اس سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، یہ کام میرے ذمہ رہا، آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اگلی صبح میں نے حوالدار حیدر علی کو گاؤں کی طرف روانہ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مائی سگی تھانے پہنچ گئی۔ مائی سگی سیدھا میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ آج اس کی آنکھوں اور چہرے پر وہ وحشت اور الجھن نظر نہیں آتی تھی جو گزشتہ روز دیکھنے میں آئی تھی۔ میں نے شگفتہ لہجے میں پوچھا، مائی، کیا پچھلی رات کوئی اور مردہ فرار ہوا ہے؟ اس کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات نمودار ہوئے۔ وہ جی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ کوئی مردہ نہیں تھا۔ اچھا، وہ کوئی مردہ نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ اور تمہیں اپنی غلطی کا احساس کیسے ہوا؟ وہ جی، مجھے پتا چلا ہے کہ اس رات کسی چور نے بڑے چودھری صاحب کی قبر کو کھولا تھا۔ اڑتی اڑتی خبر میرے کانوں تک پہنچی ہے کہ چھوٹے چودھری جی نے بڑے چودھری صاحب کی لاش کے ساتھ لکڑی کا ایک چھوٹا بکسا بھی رکھا تھا۔ وہ چور اسی باکس کو لینے آیا تھا۔ چور نے خود کو سفید لباس میں چھپا رکھا تھا اور میں سمجھی کہ وہ کوئی مردہ ہے۔ تو تم آج یہ جاننے آئی ہو کہ اس باکس میں کیا تھا؟ یہ تو بس ویسے ہی میرے ذہن میں آ گیا، وہ گڑبڑا گئی۔ میں تو آپ سے کچھ اور کہنے آئی تھی۔ کیا؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، وہ بات دراصل یہ ہے کہ اس واقعہ کے بارے میں سب سے پہلے میں نے ہی آپ کو بتایا تھا۔ کہیں آپ نے چودھری جی کو بتا تو نہیں دیا؟ میں خواہ کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مائی۔ جب میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا تو تم بالکل فکر مت کرو۔ تم آرام اور سکون سے اپنے گھر بیٹھ، تھانے میں چکر لگانے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح تو تم خواہ لوگوں کی نظروں میں آ جاؤ گی۔ اس نے تہہ دل سے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے حوالدار بخشی پور سے واپس آ گیا۔ بخشی پور گاؤں اور میرے تھانے کے درمیان صرف ایک فرلانگ کا فاصلہ تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اسے 1 گھنٹے میں واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی واپسی لگ بھگ 4 گھنٹوں کے بعد ہوئی۔ وہ میرے کمرے میں آیا تو میں نے پوچھا، حیدر علی، میں نے تمہیں بخشی پور بھیجا تھا، لگتا ہے تم خانے وال کی طرف نکل گئے تھے، اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ ملک صاحب، آپ نے جو ڈیوٹی سونپی تھی وہ پوری تو کرنی تھی نا۔ مطلوبہ بندے تک رسائی حاصل کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ تھوڑی دیر؟ میں نے کہا، کیا اچھو بخشی پور میں نہیں تھا؟ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے۔ میں جب وہاں پہنچا تو وہ موجود نہیں تھا۔ ادھر ادھر سے پوچھ تاچھ کی تو پتا چلا وہ بخشی پور سے باہر گیا ہوا ہے۔ میں خالی ہاتھ نہیں آنا چاہتا تھا، میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جیسے ہی اس نے گاؤں میں قدم رکھا میں اسے پکڑ کر آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ اوہ، وہ کہاں ہے نامراد؟ باہر برآمدے میں بینچ پر بیٹھا ہے جی، اگر آپ کا حکم ہو تو پیش کروں؟ ہاں ضرور۔ حوالدار یس سر کہتے ہوئے جانے کے لیے مڑا تو میں نے پوچھا، حیدر علی،
کیا تم نے اچھو سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ بخشی پور سے کہاں باہر گیا تھا؟ نہیں جناب، میں نے اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا، سیدھا پکڑ کر آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسے اندر بھیجو۔ اچھو کل سپہر ہی سے میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا۔ میری نظر میں اس کی ذات شکوک کی دبیس چادر میں لپٹی دکھائی دیتی تھی۔ اب حوالدار کی زبانی جو مجھے یہ پتا چلا کہ وہ گاؤں سے غائب تھا، تو ان شکوک و شبہات میں سنسنی خیزی بھی شامل ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میرے سامنے تھا۔ اچھو کی عمر لگ بھگ 40 سال ہوگی، بھاری بدن، درمیانہ قد اور توند باہر کو نکلی ہوئی، سر کے بیشتر بال اڑے ہوئے۔ اس کے چہرے پر چیچک کے بدنما داغوں نے ڈراؤنا سا بنا دیا تھا۔ اس زمانے میں چیچک ایک خطرناک اور جان لیوا مرض سمجھا جاتا تھا۔ میں نے اچھو کو لکڑی کی بینچ پر بیٹھنے کو کہا اور حوالدار کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں پہلے اس سے نرمی اور پیار سے پیش آنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کے لیے تنہائی کی ضرورت تھی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، اچھو، یہ صبح ہی صبح تم کہاں چلے گئے تھے؟ میرے دوستانہ رویے پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا، شاید اسے ایسے سلوک کی توقع نہیں تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، جناب میں صبح نہیں، کل رات کو رستم آباد چلا گیا تھا۔ وہاں تم کس کے پاس گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، جی میں ادھر آوان صاحب سے ملنے گیا تھا۔ کون آوان صاحب؟ فیاض آوان، جو رستم آباد کے چودھری ہیں۔ تمہیں ان سے کیا کام تھا؟ وہ جی بس ویسے ہی۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، اچھو، بخشی پور کے حالات تم سے پوشیدہ نہیں۔ ایک دن پہلے جو شرمناک واقعہ پیش آیا ہے قبرستان میں، تم اس سے پوری طرح واقف۔ میں کل سپہر کو جب قبرستان میں کاروائی کر رہا تھا تو میں نے وہاں تمہیں دیکھا تھا۔ میں تم سے بھی پوچھ تاچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نہایت ہی خفیہ انداز میں غائب ہو گئے، اسی لیے میں نے تمہیں آج یہاں بلایا ہے۔ آپ یقین کریں سرکار، مجھے نہیں پتا کہ بڑے چودھری صاحب کی قبر کے ساتھ کس نے چھیڑ خانی کی ہے۔ تمہیں نہیں پتا تو میں اس چھیڑ خانی کا سراغ خود لگا لوں گا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ وہ چور چودھری رب نواز کی قبر سے کیا چرا کر لے گیا ہے۔ وہ جزبز سا ہو کر رہ گیا۔ اس کا یہ رد عمل میرے شک کو تقویت دینے لگا۔ اصولی طور پر میرے خاموش ہوتے ہی اسے پوچھنا چاہیے تھا، چور قبر میں سے کیا چرا کر لے گیا ہے، مگر اس نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ باکس والے راز سے بخوبی واقف تھا۔ میں نے پوچھا، اچھو، تم میرے نرم رویے سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا۔ اگر تم نے تعاون نہیں کیا تو میں تمہاری کھال کھنچوانے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ اس نے سراسیمہ نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، میں نے کیا کیا ہے جناب؟ تم نے کچھ کیا ہے یا نہیں، اس کا حساب تو بعد میں کریں گے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم فیاض آوان سے ملنے کیوں گئے تھے؟ میں یہ جواب نہیں سنوں گا کہ بس ویسے ہی۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں اس کی جان چھوڑنے والا نہیں، تو وہ ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد اس نے تھکے ہوئے لہجے میں بتانا شروع کیا، تھانے دار صاحب، آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ بڑے چودھری صاحب کی زندگی میں ان کے بہت قریب ہوتا تھا۔ ہاں ہاں، میں سب جانتا ہوں۔ تم بڑے چودھری کے خاص خدمتگار تھے اور اس کے ہر راز سے واقفیت بھی رکھتے تھے، لیکن اس کی زندگی کے آخری حصے میں تمہارے مخالفین کو سازش کا موقع مل گیا اور ان کا وار کارگر رہا، اور اسی سازش کے نتیجے میں نے ڈرامائی رنگ میں کہا، آج دلدار حسین تمہاری جگہ پر ہے نا؟ آپ نے 16 آنے ٹھیک بات کی ہے تھانے دار صاحب۔ میں چھوٹے چودھری کے اسی رویے سے دل برداشتہ ہو کر آوان صاحب سے ملنے گیا تھا۔ میرا آگے پیچھے تو ہے کوئی نہیں، بڑے چودھری صاحب کا سہارا تھا، ان کے در پر پڑا ہوا تھا۔ اب بخشی پور میں میری اوقات کسی کتے کی جیسے ہو کر رہ گئی ہے۔ آوان صاحب کے پاس اسی لیے گیا تھا کہ اگر وہ مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں تو میں بخشی پور کو خیر بات کہہ کر رستم آباد میں آباد ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے پوچھا، فیاض آوان نے تمہاری عرضی کے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ 1-2 ہفتے بعد میں دوبارہ ان سے ملوں۔ میرے خیال میں تو فیاض آوان نے بڑی خوبصورتی سے تمہیں ٹال دیا ہے۔ میں نے اچھو کو گھسنے کی کوشش جاری رکھی۔ میں یہ بات جانتا ہوں کہ چودھری رب نواز اور فیاض آوان میں کبھی اچھے تعلقات نہیں رہے، بلکہ ایک طرح سے دشمنی رہی ہے۔ اس طرح تو تم اس کے دشمن کے آدمی ہوئے، وہ تمہیں اپنی خدمت میں لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ جی اگر بڑے چودھری صاحب زندہ ہوتے تو ایسا ہی سوچتے جیسا آپ نے کہا۔ اس نے عقل مندی کی بات کی، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ میں نے آوان صاحب کو چودھری علی نواز کے رویے کے بارے میں پوری تفصیل سنا دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ 1 ہفتے کے بعد میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ اچھو، یہ سچ ہے کہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، لیکن اگر تم بھرپور تعاون کے لیے تیار ہو جاؤ
تو میں وقت کے پہیے کو تمہارے لیے الٹا گھما سکتا ہوں۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ میں نے کہا میرے پاس ایک ایسا فارمولا ہے جس پر عمل کر کے میں تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی پوزیشن دوبارہ دلوا سکتا ہوں، یعنی دلدار حسین کی چھٹی اور تمہاری بحالی۔ لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ ایسے، میں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، بس تعاون کرنے کے لیے تیار رہو۔ جناب، میں تو ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، لیکن میری نظر میں یہ ممکن نہیں۔ آپ مجھے سمجھائیں تو صحیح۔ تم نے وہ بوڑھے گھوڑے والی مثال سن رکھی ہے؟ میں نے کہا۔ کون سی مثال تھانے دار صاحب؟ میں اس مثال کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، اور مجھے یقین ہے اس کے بعد تم اپنی بحالی اور دلدار حسین کی چھٹی کے حوالے سے ساری بات سمجھ جاؤ گے۔ جب وہ کچھ نہیں بولا تو میں نے سلسلہ بیان آگے بڑھایا۔ کسی زمانے میں ایک گھوڑا بادشاہ وقت کے استعمال میں تھا۔ جب وہ گھوڑا بوڑھا ہو گیا اور آئے دن بیمار رہنے لگا تو ایک دوسرے درباری گھوڑے نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ وقت کا دل جیت کر اس کے تصرف میں آ گیا۔ اس انقلابی تبدیلی پر بوڑھے گھوڑے کا دل ٹوٹ گیا۔ جب وہ بادشاہ کے استعمال میں نہ رہا تو دربار کو خیر باد کہہ کر جنگل میں آ گیا۔ بادشاہ کا ذاتی گھوڑا ہونے کے ناطے اس کی جو عزت و تکریم تھی، جب وہ باقی نہ رہی تو اس نے کنارہ کشی ہی بہتر جانی۔ جنگل میں وہ دل برداشتہ اور بے کل سا گھوم رہا تھا کہ ایک شیر کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے گھوڑے کو اداس اور دل شکستہ دیکھا تو ہمدردانہ انداز میں استفسار کیا، کیا ہو گیا بھائی، ایسے مریل مریل سے کیوں ہو؟ گھوڑے کو شیر کے دوستانہ رویے پر بڑی حیرت ہوئی۔ حملہ آور ہونے کے بجائے وہ اس کی خیر و عافیت دریافت کر رہا تھا۔ بہرحال گھوڑے نے دل گرفتہ انداز میں اسے اپنی بپتا سنا دی۔ شیر نے اس کی دکھ بھری کہانی سنی تو تسلی آمیز انداز میں بولا، یار پریشان کیوں ہوتے ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا شیر انکل؟ گھوڑے نے چوکنے انداز میں شیر کی طرف دیکھا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں۔ اس الیک سلیک اور حال احوال پرسی کے دوران میں گھوڑے نے شیر پر بڑی محتاط نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ امکان موجود تھا کہ شیر اسے باتوں میں لگا کر کہیں نرخرے پر جھپٹا نہ مار دے۔ اس کی یہ سوچ عین فطری تھی۔ شیر نے اس کے خدشات کے جواب میں کہا، یہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن میں اسے تمہارے لیے آسان کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ گھوڑے کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تمہیں میرے کہنے پر عمل کرنا ہوگا، شیر نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ گھوڑے نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر بولا، ٹھیک ہے شیر انکل، بتاؤ کیا کرنا ہوگا۔ شیر پر اسرار لہجے میں گھوڑے کو اپنے منصوبے سے آگاہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد شیر کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے وہ دونوں بادشاہ وقت کے دربار میں حاضر ہوئے، اور اس طرح حاضر ہوئے کہ بوڑھے اور کمزور گھوڑے کی چھب ہی نرالی تھی۔ وہ کسی نوجوان اور طاقتور گھوڑے کی مانند چل رہا تھا، شیر اس کے ساتھ ساتھ گھسٹتا ہوا جا رہا تھا۔ سب سے لطف والی اور دلچسپ بات یہ تھی کہ گھوڑے نے شیر کا کان اپنے منہ میں دبا رکھا تھا۔ دیکھنے میں یہ تاثر ابھرتا تھا کہ گھوڑے صاحب شیر کو کسی مریل چوہے کی مانند گھسیٹتے ہوئے دربار میں لا رہے ہیں۔ اس موقع پر شیر نے بڑی لاجواب اداکاری کی اور ہر لمحے خود کو مجبور اور لاچار ظاہر کیا۔ اس منظر نے بادشاہ وقت اور اس کے درباریوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ گھوڑے کے روب، دبدبے اور طاقت نے وہاں موجود تمام لوگوں کو سانس روکنے پر مجبور کر دیا۔ اس پرفارمنس میں ماسٹر پیس بگار لگانے کے لیے گھوڑے نے شیر کو بادشاہ کے سامنے پہنچا کر اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ شیر نے سکھ کی سانس لی اور رحم طلب نظروں سے گھوڑے کی جانب دیکھنے لگا۔ گھوڑے نے تہکمانہ لہجے میں کہا، چلو بھاگو یہاں سے۔ اب اگر تم نے جنگل میں کوئی مستی کی یا کسی کمزور جانور پر ہاتھ اٹھایا تو اتنا ماروں گا کہ آنے والی 7 نسلیں گنجی پیدا ہوں گی۔ شیر نے سراسیمہ نگاہ سے گھوڑے کی طرف دیکھا، اسبات میں گردن ہلائی اور دم دبا کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس ناقابل یقین منظر نے بادشاہ وقت کو بڑا ہی متاثر کیا۔ وہ گھوڑے کی شہ زوری اور روب اور دبدبے کو مان گیا۔ چنانچہ اگلے ہی لمحے مذکورہ گھوڑے کو اس کی سابق پوزیشن پر بحال کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سازشی گھوڑے کی چھٹی کر دی گئی۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور بتایا، جس طرح گھوڑے نے شیر کی پلاننگ کے مطابق عمل کیا، اسی طرح اگر تم میرا کہا مان لو تو میں کوشش کر کے تمہیں علی نواز کی آنکھوں کا تارا بنا سکتا ہوں۔ پھر سازشی دلدار حسین کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وہ حیرت، مسرت اور تجسس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، بات کچھ کچھ سمجھ تو آ رہی ہے،
لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نہ تو آپ شیر ہیں اور نہ ہی میں گھوڑا، پھر یہ ڈرامہ کیوں کر رچایا جائے گا؟ یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، بس تم میری ہدایات پر چپ چاپ عمل کرتے جاؤ، باقی میں سنبھال لوں گا۔ لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ میں نے اچھو کے ساتھ جس نفسیاتی کھیل کا آغاز کیا تھا، اب اس کے اختتامی مراحل آن پہنچے تھے۔ کسی لوہار کی زبان میں لوہا گرم ہو چکا تھا۔ میں نے رازدارانہ انداز میں کہا، اچھو، علی نواز کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ابا جی کی قبر کو کس نے کس مقصد کے لیے کھولا تھا۔ میں اسی مشن پر کام کر رہا ہوں۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چودھری علی نواز کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ میں نے تمہاری مدد اور نشاندہی سے اس چور کا سراغ لگا لیا ہے جس نے چودھری رب نواز کی قبر کی بے حرمتی کی تھی، اور لیکن میں تو اس چور اور پتھری والے باکس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بے ساختہ بول اٹھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ایسے خاموش ہو گیا جیسے اس کی قوت گویائی اچانک سلب ہو گئی ہو۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، اچھو، تم پتھری والے کون سے باکس کا ذکر کر رہے ہو؟ جی کچھ نہیں۔ وہ گڑبڑا کر رہ گیا، پھر سہمی ہوئی الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا جیسے اس سے کوئی سنگین غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ اب تک اچھو سے میری جو بھی گفتگو ہوئی تھی اس میں کسی بھی حوالے سے باکس کا ذکر نہیں آیا تھا۔ میں نے صرف چودھری رب نواز کی قبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا تذکرہ کیا تھا، جس کے جواب میں اچھو نے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ میرے پھیلائے ہوئے نفسیاتی جال میں قدم رکھنے کے بعد اس کی زبان سے خود بخود باکس کا لفظ پھسل گیا تھا، اور یہ لفظ بھی اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی پتھری بھی جڑی ہوئی تھی۔ اچھو نے بے ساختگی میں چور اور پتھری والے باکس کے الفاظ استعمال کیے تھے، گویا اس انکشاف نے میرا کام بہت آسان کر دیا تھا۔ اب میں اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا، اچھو، یہ جی کچھ نہیں سے کام نہیں چلے گا۔ تم نے مجھ سے تعاون کا وعدہ کیا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ پتھری والے صندوق یا باکس کا کیا قصہ ہے؟ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ غلط بیانی کے لیے کوئی فوری بہانہ تلاش کر رہا ہو۔ میں نے کہا، اچھو، اگر تم نے مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے کسی رعایت کی توقع نہ کرنا۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں۔ شرافت سے بتا دو، پتھری والے باکس سے تمہاری کیا مراد تھی؟ میرے دو ٹوک انداز نے اسے دہلا کر رکھ دیا۔ معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے قبرستان میں کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ چور نے بڑے چودھری صاحب کی قبر کو کھود کر لکڑی کا کوئی باکس نکالا ہے، اسی لیے میری زبان سے باکس والی بات نکل آئی۔ اچھو کے کھوکھلے الفاظ سے واضح تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا۔ چوبی بکس کی چوری والی بات ابھی تک میرے چودھری علی نواز اور گورکن حیات بخش کے درمیان تھی۔ میں نے پوچھا، باکس والی بات تم نے قبرستان میں کس سے سنی تھی؟ جی یہ تو اب مجھے یاد نہیں۔ میں نے بدستور اس کی نفسیات سے کھیلتے ہوئے کہا، اچھو، کوئی بات نہیں، اگر تمہیں یاد نہیں میں یاد دلاتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ چودھری رب نواز کی قبر کو کھود کر وہاں سے لکڑی کا ایک چھوٹا باکس نکالا گیا ہے۔ میرے خیال میں تمہاری مدد کے بغیر یہ تلاش ممکن نہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم مجھے اس باکس اور چور تک پہنچا دو گے، کیونکہ مذکورہ پتھری والے باکس کے بارے میں تم سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا۔ میں نے ٹھیک کہا نا؟ جناب، آپ کو کوئی غلطی لگی ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ بکواس بند کرو، میں نے اس کی بات کاٹ کر کڑک دار لہجے میں کہا۔ تم بڑے چودھری کے بہت قریب رہے ہو۔ چودھری علی نواز صرف اتنا جانتا ہے کہ اس باکس میں کوئی ریشمی رومال تھا جو اس کی ماں صابرہ بی بی کی نشانی تھا۔ تم نے پتھری والے باکس کا ذکر کر کے اس کیس کو ایک نئے رخ پر ڈال دیا ہے۔ بتاؤ پتھری کا کیا قصہ ہے؟ میری بات کا یقین کریں جناب، میں کسی پتھری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ تو بس ویسے ہی میری زبان سے نکل گیا تھا۔ ٹھیک ہے اچھو، میں سمجھ گیا، شرافت کا رویہ تمہاری طبیعت سے لگا نہیں کھاتا۔ اب میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ مجھے جو بھی پوچھنا ہوگا وہ تمہاری زبان سے پوچھوں گا، وہی زبان جو پتھری کے معاملے میں بس ویسے ہی پھسل گئی تھی۔ میں نے آواز دے کر حوالدار حیدر علی کو اپنے کمرے میں بلایا اور اچھو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تہکمانہ انداز میں کہا، یہ آج کے لیے ہمارا مہمان ہے، اسے ذرا ڈرائنگ روم میں لے جاؤ اور اس کی خوب خاطر مدارات کرو۔ مجھے پتا چلا ہے اس کی زبان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب۔ حیدر علی کسی قصاب کی طرح اچھو کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اس کی زبان کا بڑا شافی علاج کروں گا۔ اچھو کے چہرے کے تاثرات اور بدن کی حرکات سے ظاہر ہوتا تھا
کہ وہ حیدر علی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں، لیکن حیدر علی نے ایک ذرا رعایت کیے بغیر اسے کالر سے دبوچا اور بے دردی سے دھکیلتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ محاورہ ہر دور میں قابل استعمال ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اس روز قبرستان میں چیچک زدہ اچھو کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھوت سے کم نہیں، اسی لیے میں اس کی تلاش میں تھا۔ پھر آج جب وہ مجھے میسر آ گیا تو میرے نفسیاتی ٹریٹمنٹ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ لاتوں کا متمنی ہے، لہٰذا میں نے اسے حیدر علی کے حوالے کر دیا تھا، جو کہ نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ سرکاری مہمانداری کا جسمانی لطف اٹھانے کے بعد شام سے تھوڑی دیر پہلے اچھو نے مذکورہ باکس کی چوری کا اقرار کر لیا۔ اس نے چودھری فیاض آوان کے ایما پر چودھری رم نواز کی قبر کھول کر وہ باکس نکالا تھا اور اسے رستم آباد پہنچا دیا تھا۔ خود کو چھپانے کے لیے اس نے پورے بدن کو ایک سفید چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ جب ہی مائی سگی نے اسے کوئی مردہ سمجھا تھا، اس نے مائی سگی کے نلکے پر پاؤں دھوئے اور چھوٹی نہر کی جانب بڑھ گیا، جہاں نہر کے کنارے خانہ بدوشوں نے جھگیاں ڈال رکھی تھیں۔ انہی جھگیوں میں اچھو کا ایک ساتھی اس کا منتظر تھا۔ جب اچھو مذکورہ باکس کو لے کر ایک مخصوص جھگی میں پہنچا تو اس کا ساتھی مطمئن ہو گیا۔ عنایت نامی وہ بندہ رستم آباد کا رہنے والا تھا اور اچھو کی مدد کے لیے اس کے ساتھ آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے عنایت اور اچھو رستم آباد کی سمت روانہ ہو گئے۔ جب حوالدار حیدر علی اچھو کو تیار کر کے میرے پاس لایا اور اس کے اقبالی بیان کے بارے میں بتایا تو میں نے اچھو سے پوچھا، صابرہ بی بی نے اپنے خامند چودھری رب نواز کو کڑے ہوئے رومال کی شکل میں جو نشانی دی تھی، اس کا فیاض آوان سے کیا تعلق ہے؟ فیاض آوان نے وہ باکس کیوں چوری کروایا ہے؟ میرے سوال کے جواب میں اچھو نے جو تفصیل بیان کی کہ اس نے پتھری والا معمہ حل کر دیا۔ تھانے دار صاحب، اچھو نے کہا، وہ باکس دراصل دو حصوں والا ہے۔ اوپری حصے میں واقع ایک ریشمی رومال تھا جو آوان صاحب کی کسی کام کا نہیں۔ انہوں نے زعفرانی پتھری کو حاصل کرنے کے لیے وہ باکس چوری کروایا تھا۔ یہ پتھری اس باکس کے نیچے والے خفیہ حصے میں تھی۔ اوپر والے حصے میں ایک مخصوص کیل لگی ہوئی ہے جس پر دباؤ ڈالنے سے نیچے والا حصہ کھل جاتا ہے۔ چودھری علی نواز باکس کے خفیہ خانے سے واقف نہیں، ورنہ وہ ضرور اس میں جھانک کر دیکھتا۔ میں چودھری صاحب کے بہت قریب رہا ہوں، لہٰذا باکس کا راز مجھے معلوم تھا۔ میں نے سوال کیا، لیکن اس پتھری میں ایسی کیا خاص بات ہے جسے حاصل کرنے کے لیے فیاض آوان نے چودھری رب نواز کی قبر تک کھدوا ڈالی؟ وہ وہ ایک کرشماتی پتھر ہے جناب۔ ایک سنیاسی بابا نے یہ پتھری چودھری صاحب کو تحفے میں دی تھی۔ کیا وہ پتھری پارس پتھر ہے؟ وہ پارس پتھر سے بھی آگے کی چیز ہے جناب۔ پارس پتھر کو چھونے والی چیزیں تو سونا بن جاتی ہیں، مگر اس زعفرانی پتھر کی خوبی یہ ہے کہ وہ مردے میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ بوڑھے سے بوڑھا مرد بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے اس پتھری کو چاٹ لے تو وہ خلوت کے میدان میں جوان رانا بن جاتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہیں نا؟ آپ اس پتھری کو جادو کی چھڑی سمجھ لیں جناب۔ میں چودھری رب نواز کی طبیعت کی جولانیوں سے واقف تھا۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ وہ خاصا سنگین اور رنگین مزاج واقع ہوا تھا۔ اس کی غیر نصابی سرگرمیوں کے قصے بھی میری سماعت تک پہنچتے رہے تھے۔ میں نے اچھو سے کہا، اچھو، اگر میں تمہارے کہے کو سچ مان لوں کہ یہ پتھری واقعی حیرت انگیز ہے، کیا تم نے اس پتھری کو آنکھوں سے دیکھا تھا؟ میں نے اسے بڑے چودھری صاحب کے پاس کئی مرتبہ دیکھا تھا جی۔ اس کے رنگ کے بارے میں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اب اس کا سائز بھی ذرا سن لیں۔ اس پتھری کی لمبائی 4 انچ، چوڑائی 1.5 انچ اور موٹائی صرف ½ انچ ہے۔ مجھے یہ ساری خصوصیات بڑے چودھری کی زبان سے پتہ چلی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا اس پتھری کے راز سے چودھری علی نواز واقف ہے؟ میرا خیال ہے اسے یہ راز معلوم نہیں۔ اچھو کی بات میں وزن تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ مذکورہ باکس کو توڑ پھوڑ کر اس کی ایک ایک سوت جگہ کا معائنہ کرتا۔ میں نے پوچھا، یہ بتاؤ، رستم آباد کے چودھری فیاض آوان کو اس عمر میں رستم بننے کا خیال کیسے آیا؟ میرا مطلب ہے، اسے جادوئی پتھری کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ اچھو نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ اس کے انداز میں ایک خاص نوعیت کی ہچکچاہٹ تھی۔ وہ جی، بات دراصل یہ ہے، جب سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا ہے تو یہ راز بھی چھپانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ہاں بتاؤ، تم جتنا زیادہ سچ بولو گے اپنی سزا میں اتنی ہی کمی کرو گے۔ وہ جی، بڑے چودھری صاحب کو اس بازار میں جانے کا بھی شوق تھا۔ وہ شمع نامی ایک طوائف کے دیوانے ہو گئے تھے اور اسے دل کی باتیں بھی بتانے لگے تھے۔ اس پتھری کا راز ایک نازک موقع پر چودھری صاحب کی زبان سے پھسل گیا تھا۔ فیاض آوان بھی اس کوچے میں آتا جاتا رہتا تھا۔ جب شمع سے اس کی قربت بڑھی
تو پتھری کا راز اس کی یادداشت تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر فیاض آوان پتھری کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ چودھری صاحب کے آخری دنوں میں مجھے ان سے الگ کر دیا گیا تھا۔ یہ بات فیاض آوان کو پتہ چلی تو اس نے اپنا ایک خاص بندہ بھیج کر مجھے رستم آباد بلوا لیا۔ میں عنایت کے ساتھ آوان صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے میری خوب خاطر تواضع کی اور بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنا خاص آدمی بنا کر رکھنے کو تیار ہیں۔ میں بخشی پور کو چھوڑ کر رستم آباد چلا جاؤں، لیکن اس کے لیے مجھے آوان صاحب کا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام تھا پتھری کا حصول۔ یہ کام دیکھنے میں ایک طرح سے ناممکن تھا، کیونکہ اب حویلی میں میری آمد و رفت نہیں رہی تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، جب قدرت مہربان تو گدا پہلوان۔ میں نے آوان صاحب سے کوشش کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، لہٰذا پتھری کے حصول کی تگ و دو میں لگ گیا۔ انہی دنوں چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا، اور میری خوش قسمتی کہ کسی طرح مجھے پتا چلا کہ ان کی میت کے ساتھ ایک چھوٹا سا باکس بھی قبر میں دفن کیا گیا ہے۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ بڑے چودھری صاحب کی وصیت کے مطابق جس باکس کو ان کی قبر میں دفن کیا گیا ہے وہ وہی باکس ہے جس کے نچلے خفیہ خانے میں وہ طلسماتی پتھر ہے۔ اس کے بعد کے آنے والے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اچھو، یہ نہ سمجھنا کہ فیاض آوان کے حوالے سے میں تمہاری باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا۔ اس معاملے کی پوری تفتیش ہوگی۔ اس سلسلے میں میں رستم آباد روانہ ہوتا ہوں۔ آپ اپنی تسلی کر لیں جناب، میں نے آپ سے ایک لفظ کی بھی غلط بیانی نہیں کی۔ میں نے اچھو کو حوالدار حیدر علی کے حوالے کیا، اسے حوالات میں بند کرو، میں رستم آباد جا رہا ہوں۔ اس کی قسمت کا فیصلہ وہاں سے واپسی پر کروں گا۔ حیدر علی نے میرے حکم کی فوراً تعمیل کر دی۔ اسی شام تو نہیں، البتہ آئندہ روز میں الصبح رستم آباد پہنچ گیا اور فیاض آوان سے ایک بھرپور ملاقات کی۔ جب اسے پتا چلا کہ پتھری کی کارکردگی اور چوری کا راز افشا ہو چکا ہے اور اچھو اس وقت میرے تھانے کی حوالات میں بند ہے، تو اس کے لیے فرار کی راہیں مسدود ہو کر رہ گئیں۔ میں نے اسے یہ ڈراوا بھی دیا کہ رستم آباد کا رخ کرنے سے پہلے میں نے ایس پی اور آئی جی صاحب کو اس معاملے سے آگاہ کر دیا ہے، لہٰذا چودھری فیاض آوان کے ڈبے میں سے گھی نکالنے کے لیے مجھے انگلی کو ٹیڑھا نہیں کرنا پڑا۔ وہ پولیس کے اعلیٰ افسران کے نام سن کر ایک دم لائن پر آ گیا۔ دوپہر کے بعد میں طلسماتی پتھری والے منقش باکس کو لے کر تھانے آ گیا۔ اچھو کی گرفتاری والی خبر چودھری علی نواز سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ تھانے میں میرا منتظر تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد اس نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، آپ کے چہرے کی رونق اور اعتماد سے لگ رہا ہے کہ آپ نے اس باکس کو حاصل کر لیا ہے اور اچھو کی گرفتاری اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں نے جواب دیا، تمہارا اندازہ بڑی حد تک درست ہے، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ اس باکس کی اصلیت سے تم بے خبر کیوں تھے، یا یہ کہ تم نے مجھے حقیقت سے آگاہ ہی نہیں کیا۔ آپ کون سی حقیقت کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب؟ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اس کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اسے باکس کی چوری کی رودات سنا دی اور اس سلسلے میں اچھو اور فیاض آوان کے کردار کو اجاگر کر دیا۔ میری بات سننے کے بعد وہ ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے تو اس پتھری کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ میں تو یہی سمجھتا رہا کہ ابا جی نے امی جی کی نشانی۔ پھر مجھے کہنے لگا، ملک صاحب، کیا میں اس زعفرانی پتھر کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ وہ حیرت سے مذکورہ پتھری کو دیکھتا رہا۔ آپ اس پتھری کا کیا کریں گے ملک صاحب؟ میں اسے باحق سرکار ضبط کر کے متعلقہ افسران کے حوالے کروں گا، میں نے کہا۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ کسی سنیاسی نے یہ پتھری ابا جی کو تحفے میں دی تھی اور میں ابا جی کا وارث ہوں، ان کی وفات کے بعد ان کی چھوڑی ہوئی ہر شے پر میرا حق بنتا ہے، لہٰذا یہ پتھری مجھے ملنی چاہیے۔ وراثت کے اصول کے تحت تو تم ٹھیک کہتے ہو علی نواز، لیکن اس پتھری کے ساتھ ایک پیچیدگی ہے، اس لیے تمہیں یہ کسی بھی صورت ملنے والی نہیں۔ کیا کیا پیچیدگی ہے اس کے ساتھ؟ میں نے کہا، اول تو تمہارے باپ نے اس پتھری کو باکس کے تہہ خانے میں چھپا کر اسے منو مٹی کے نیچے دفن کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اس کا ترکہ نہیں بلکہ ایک فتنہ ہے، جسے نہایت ہی رازداری اور خاموشی کے ساتھ چودھری رب نواز نے ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تھی۔ ہمیں اس مرنے والے کی آخری خواہش اور آخری کوشش کا احترام کرنا چاہیے۔ میرے اس مضبوط استدلال کے بعد علی نواز بجھ کر رہ گیا، تاہم پتھری کے حصول کی آخری کوشش کرتے ہوئے اس نے دوستانہ انداز میں مجھے مشورہ دیا، ملک صاحب، اگر آپ چاہیں تو گھر کی بات گھر میں ختم ہو سکتی ہے۔ وہ کس طرح علی نواز؟ جناب، باکس کی چوری والے کیس کو آپ یہیں ختم کر دیں، اسے آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں۔
آپ خاموشی سے یہ پتھری میرے حوالے کر دیں، اس کے بدلے آپ جو بھی کہیں گے میں آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ علی نواز، کسی خدمت شدمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اب یہ گھر کی بات نہیں رہی۔ میں رستم آباد جانے سے پہلے ایس پی صاحب اور آئی جی صاحب کو اس پتھری کے حوالے سے رپورٹ پیش کر چکا ہوں۔ میں نے فیاض آوان کو سیدھا کرنے کے لیے بھی یہی چال چلی تھی، حالانکہ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ زعفرانی پتھری والا معاملہ پوری طرح میری دسترس میں تھا اور میرے اعلیٰ افسران کو اس واقعہ کی کوئی قطعاً خبر نہیں تھی۔ میرے قطعی بیان نے علی نواز کے بھڑکتے ہوئے ارمانوں پر اوس کی دبیز اور ٹھنڈی ٹھار چادر بچھا دی۔ وہ شکستہ لہجے میں بولا، آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی ملک صاحب، آپ اوپر بات کرنے سے پہلے مجھ سے تو ذکر کرتے۔ میں اس کے ادھورے جملے نے مجھے بتا دیا کہ وہ کتنا خواہش مند، با الفاظ دیگر کتنا ضرورت مند تھا۔ میں نے افسوسناک انداز میں کہا، یہ غلطی تو ہو چکی، اب کچھ نہیں کیا جا سکتا علی نواز۔ یہ ایسا موقع تھا کہ میں علی نواز سے بڑا فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن میرے ضمیر نے اس کی اجازت نہیں دی۔ میں اس فتنہ انگیز پتھری کو تلف کرنے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش کرنا ممکن نہیں، تاکہ وہ ایک خونی پتھری ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کے حصول کی خاطر ایک مرد دوسرے مرد کی گردن کاٹنے پر تیار ہو جاتا۔ میں نے ایک مناسب تسلی و تشفی کے بعد علی نواز کو رخصت کر دیا۔ وہ چلا تو گیا، لیکن میں اس بات کے امکان کو فراموش نہیں کر سکتا تھا کہ وہ پتھری کے حصول کے لیے اوپری افسران کو کوئی بڑی پیشکش کر سکتا تھا۔ اس طرح میرا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا۔ میں نے اپنی سیفٹی کے لیے پتھر کے ایک ٹکڑے کو راتوں رات گھس کر زعفرانی پتھر کے سائز کا بنایا، پھر اس کو زعفرانی رنگ میں رنگ کر پتھری سے منسوب کہانی کے ساتھ ایس پی علاقے کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ایس پی صاحب نے پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنی اور میری تیار کردہ پتھری کو ہاتھ میں گھمانے پھرانے کے بعد کہا، صفدر حیات، مجھے تو یہ سب فکشن لگتا ہے۔ میں نے گیدڑ سنگھی اور ایسی طلسماتی پتھریوں کے بارے میں سنا تو ہے، لیکن میرے خیال میں یہ واقعات قصے کہانیوں سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ بہرحال، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک ایسے ڈی ایس پی ہیں جن پر اس پتھری کے اثرات کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ میں تجربے کے لیے آج یہ پتھری انہیں دیتا ہوں۔ تم کل میرے پاس آ جاؤ، پھر اس سے بات کرتے ہیں۔ میں خاموشی سے اٹھا اور واپس آ گیا۔ مجھے اس بات کا ذرا بھی ملال نہیں تھا کہ میں نے پتھری کے حوالے سے اپنے ایک سینئر افسر سے غلط بیانی کی تھی۔ اصلی پتھری جس کے بھی ہاتھ لگتی، وہ اس پر قابض ہونے میں ایک لمحہ ضائع نہ کرتی۔ اگلے روز میں دوبارہ ان کے پاس گیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے میری توقع کے عین مطابق کہا، صفدر حیات، میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔ یہ زعفرانی پتھری پتھر کے ایک ٹکڑے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اسے کسی کے سر میں مار کر خون تو نکالا جا سکتا ہے، مگر رگوں میں دوڑنے والے خون میں کوئی طغیانی یا ہیجان پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ ڈی ایس پی صاحب نے اسے چاٹ چاٹ کر اپنی زبان بھی زخمی کر لی ہے، لیکن نتیجہ صفر کے برابر ہی نکلا۔ اس کا مطلب ہے چودھری رب نواز بہت بڑا گپ باز تھا۔ گپ باز نہیں، فکشنسٹ، ایس پی صاحب نے کہا۔ مرحوم میں ایک اچھے فکشن رائٹر کی خصوصیات پائی جاتی تھی۔ وہ خود تو مر گیا، لیکن میرے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر گیا۔ کیسا مسئلہ سر؟ انہوں نے بتایا، میں نے جن ڈی ایس پی صاحب پر اس پتھری کا تجربہ کیا ہے نا، ان کی مجھ سے خاصی بے تکلفی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ان کا مذاق بنایا ہے۔ اس حرکت پر وہ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں۔ سر، یہ جو کچھ بھی ہوا میری وجہ سے ہوا، میں نے ندامت آمیز لہجے میں کہا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ صفدر حیات، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، وہ سنجیدگی سے بولے۔ تم اطمینان سے جاؤ اور اپنے تھانے کا نظام سنبھالو، میں ڈی ایس پی صاحب کو منا لوں گا۔ میں اٹھا اور خاموشی سے واپس آ گیا۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے مضبوط پیش بندی کر دی تھی۔ اب علی نواز زعفرانی پتھری کے حصول کے لیے کتنا بھی اوپر جاتا، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جس بھی افسر کے سامنے مدعا بیان کرتا، اسے شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اس زعفرانی پتھری کو ہتھوڑے کی مدد سے کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کرنے کے بعد رواں دواں نہر کے حوالے کر دیا تھا۔ ممکن ہے بعض لوگوں کو میرا یہ فعل پسند نہ آیا ہو اور وہ مجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہوں۔ اختلاف رائے ایک اچھی اور خوش آئند بات ہے، اس سے جمہوریت کا حسن اور معاشرے کی صحت جھلکتی ہے، مگر میں نے جو کچھ کیا وہ وسیع تر قومی مفاد کے لیے تھا۔ زعفرانی پتھری، گیدڑ سنگھی اور انہی جیسی دوسری کرشماتی چیزیں بعض لولے لنگڑے افراد کے لیے بیساکھی کا رول تو ادا کر سکتی ہیں،
لیکن ان کا حصول پرامن معاشرے کا سکون غارت کر کے اسے کشت و خون کی جانب مائل کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ انتشار اور بد امنی پھیلانے والے عناصر اور اشیاء کو نیست و نابود ہو جانا چاہیے، خواہ وہ اپنے اندر ایک سے بڑھ کر ایک کرشماتی وصف ہی کیوں نہ رکھتی ہوں۔ آپ میری اس رائے سے بھی اختلاف کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ آج کل آپ ایک جمہوری معاشرے کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔